मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवानों, माँ, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको आज यौम आज़ादी के 78 साल मुकम्मल होने पर मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का दिन सिर्फ कोई आम दिन नहीं, ये एक तवील तारीख़ है जिसके हर मोड़ पर हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ, हमारे शहीदों के लहू और आज़ादी के मतवालों के जोश और वलवले की निशानियाँ हर जगह नज़र आती हैं। ये महज आज़ादी की जंग नहीं थी, बल्कि दो कौमी नज़रिए की फतह थी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के दिन मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना, मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल और तहरीक पाकिस्तान के तमाम कायदीन और कारकुनान को भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ, जिनकी दूर अंदेश क़यादत और अजीम जद्दोजहद ने तारीख़ और जोग्राफिया दोनों बदल डाले। जैसा कि स्टेनले वॉलपोर्ट ने, जो कि एक बहुत मशहूर तारीख़ दान था, उसने अपनी किताब जिनाफ पाकिस्तान में ये लिखा कि चंद ही लोग तारीख़ का रुख मोड़ पाते हैं और उससे भी कम दुनिया का नक्शा बदलते हैं, और शायद ही कोई ऐसा हो जिसने एक कौमी रियासत तख्लीक की हो। लेकिन मोहम्मद अली जना ने ये तीनों काम कर दिखाए और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। मेरे अज़ीज़ अहले वतन, हमने इस जश्न आज़ादी को मार्का हक का नाम दिया है। आप जानते हैं कि हाल ही में किस तरह भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्ज़ाम की आड़ लेकर अचानक पाकिस्तान पर हमला किया। उसे ये घुमंड था कि वो अपनी बेपनाह जंगी ताकत की बदौलत पाकिस्तान को खुदा ना करे ज़ेर कर लेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि जंगें सिर्फ हथियारों के बल बोते पर नहीं लड़ी जाती। इसके लिए ऐसे निडर बेटों की ज़रूरत होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया, क्योंकि उसका सामना उस जरी फौज से हुआ जिसकी पुश्त पर सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ जैसे बहादुर और काबिल अस्करी सालार खड़े थे, और उनकी कमान में वो जवान थे जिन्होंने भारत को तारीख़ का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। ये वो बहादुर और दलेर जवान हैं जो सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं, और जिनकी माएँ इस दुआ के साथ इन्हें घरों से रुखसत करती हैं कि बेटा अपनी जान दे देना, लेकिन वतन की आज़ादी, वतन की सलामती और वतन की शान पर कभी आंच न आने देना। मुझे बताओ मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? और मुझे ये कहने दीजिए कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कौम का वो अजीम बेटा है जिसने भारत के
جنگی جنون کے خلاف ایسی دلیرانہ اور دانشمندانہ حکمت عملی بنائی جس کا اعتراف دوست اور دشمن سب کرتے ہیں۔ جس طرح 14 اگست 1947 کو ایک نئے آزاد ملک نے جنم لیا، اسی طرح 10 مئی 2025 کو ایک نئی قوم ابھر کر سامنے آئی۔ مارکہ حق نے ثابت کر دیا کہ ہمارے آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دے کر جو آزادی حاصل کی تھی، ہم اس کی حفاظت کرنے کی پوری صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ خواتین و حضرات، پاکستان الحمدللہ اسلامی ممالک کی واحد اور دنیا کی 7ویں جوہری قوت ہے۔ قومی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے کے اس مشن کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو سمیت تمام سیاسی قائدین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت تمام سائنسدانوں، انجینئرز، کارکنوں اور پاکستان آرمی سمیت دیگر تمام اداروں کا کردار تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ اور میں اس موقع کے اوپر اپنے قائد جناب محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری تاریخ کے ایک اور فیصلہ کن موڑ پر 28 مئی 1998 کو دنیا کے دباؤ، دھمکیوں اور $5 ارب کی پرکشش پیشکش مسترد کرتے ہوئے ملکی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ایٹمی طاقت یاد رکھیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہماری ایٹمی طاقت کسی طور پر بھی جارحانہ سوچ نہیں رکھتی، بلکہ ہم نے بھارت کی جوہری طاقت کے مقابلے میں اپنی دفاعی صلاحیت مضبوط کرنے کے لیے ایٹمی طاقت کے حصول کا راستہ اپنایا۔ میرے بھائی اور بہنوں، مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی میں ہمارے مخلص دوستوں کا بھی ہاتھ ہے، جنہوں نے بھارت کے کھوکھلے جھوٹ کو مسترد کرتے ہوئے سفارتی سطح پر ہمارا ساتھ دیا اور مشکل کی گھڑی میں ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ اس حوالے سے ہمارے انتہائی بااعتماد اور دوست ہمسایہ ملک چین، برادر ممالک سعودی عرب، ترکیہ، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران نے عالمی سطح پر جس طرح پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی، پاکستانی قوم ان تمام بھائیوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اور اس موقع کے اوپر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی خلوص دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے مثبت اور ٹھوس کردار ادا کیا۔ مجھے کبھی امید ہے کہ خطے میں دیر پا امن کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماضی کی طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ہر دور میں پاکستان کی اقتصادی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا۔ ہم نے 2024 کے بعد ایک خستہ
حال معیشت کو سنبھالنے کے لیے نہایت اہم اور بنیادی نوعیت کے اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے نہ صرف دیوالیہ پن کا خطرہ ٹل گیا جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا، بلکہ معیشت کے اشاریے آہستہ آہستہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مہنگائی کی سطح جو 34% تک پہنچ گئی تھی، آج 5% تک آ چکی۔ اسٹاک ایکسچینج اپنی بلندیوں پر ہے اور بینکوں کا انٹرسٹ آدھا کم ہو چکا، 21% سے 11% پہ آ چکا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور سیاسی و عسکری ٹیم پاکستان کے درست فیصلوں کی بدولت آج پاکستان معاشی آزادی کی راہ پر گامزن ہے۔ عالمی ادارے بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ بحران سے نکل کر ایک نئے معاشی دور میں داخل ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بات اچھی طرح اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ صرف آغاز ہے۔ مستقبل کی راہیں ہمیں شبانہ روز لگن، محنت اور شفافیت سے طے کرنی ہیں تاکہ ترقی اور خوشحالی کا خواب جلد سے جلد شرمندہ تعبیر ہو۔ یہاں میں افواج پاکستان خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے سول حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان سے لے کر نیشنل اکنامک پلان تک ہر سطح پر ہم آہنگی پیدا کی۔ اس کی ایک تازہ مثال پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت اور ٹیرف کا طے پانے والا معاہدہ، جس میں ہماری معاشی ٹیم نے، جس کے سربراہ تھے فائنانس منسٹر اورنگزیب، سیکرٹری کامرس اور دوسرے ساتھی، انہوں نے بڑی محنت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی اس میں کلیدی کردار ہے۔ اسی طرح محترم چیف جسٹس اور عدلیہ کے تعاون سے سالہ سال سے لٹکے ہوئے جو FBR کے کیسز کے جلد فیصلوں کی بدولت رواں سال قومی خزانے میں 100 ارب روپے سے زیادہ رقوم جمع ہوئیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، دیار غیر میں وطن سے بے مثال محبت کرنے والے پاکستانی بھی اس عظیم مشن میں اپنا شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں اور آپ سب ان کو آج یوم آزادی کی دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ رواں سال انہوں نے 38.3 ارب ڈالر کی تاریخی ترسیلات زر پاکستان بھجوا کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا۔ ہم سب ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ جہاں پر بھی ہیں وہ عظیم پاکستان کے سفیر ہیں۔ وہ کام دن میں وہاں پر کرتے ہیں، رات کو ان کا دل اور دماغ پاکستان میں اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آزادی اور مارکہ حق کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کے دکھوں کے دل خراش مناظر آتے ہیں جو آزادی سے محروم ہیں اور محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ غزہ کی خون آلود گلیاں ہوں یا وادی کشمیر کا مقتل، جہاں پر دن رات بے گناہ کشمیریوں کا خون بہتا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ پاکستان اصولی اور غیر متزلزل موقف کے ساتھ ہمیشہ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ آج انسانیت کے ضمیر کا امتحان بن چکا ہے۔ پاکستان مظلوموں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک کہ فلسطین اور کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، اور ہم عالمی فورمز پر ریاست فلسطین کے قیام اور اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ عزیز ہم وطنوں، وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر
پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں۔ آج کے اس عظیم دن میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے، تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ اختلافات اپنی جگہ مگر اپنے پیارے پاکستان کی خاطر ہم سب ایک ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے دہشت گردی کے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جن میں افواج پاکستان، پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے افسر اور جوانوں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں۔ اس جنگ میں پاکستان کو 150 ارب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان ہوا، لہٰذا اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے مگر توہین اور گالی کا نہیں، سیاست کا حق ہے مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، اور اس کو ہم کسی صورت بھی اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی قوم کے انتہائی ہونہار بچوں، قوم کے نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہی تحریک آزادی کے سپاہی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے پیغام کو بر صغیر کے ہر گاؤں، ہر کوچے، ہر گلی تک پہنچایا، اور جو تحریک آزادی کا ہراول دستہ رہے۔ آج بھی قوم کی امیدیں آپ کے ساتھ ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ آپ پاکستان کے نوجوان، کروڑوں بچے اور بچیاں تعمیر وطن کے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعلیم کے مواقع، روزگار اور کاروبار کے لیے درجنوں منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ ان منصوبوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے پاکستان کو روشن بنائیں اور وطن عزیز کے مقدر کا ستارہ بنیں۔ آئیے آج یوم آزادی کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم محنت اور مسلسل محنت سے پاکستان کو ایک فلاحی، خود کفیل اور باوقار ریاست بنائیں گے۔ ہمارے پاس ایک عظیم ماضی ہے، اب ہمیں ایک روشن مستقبل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اور کیا خوب کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔